अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज, और ख़ास तौर पे अदलिया के हवाले से और मुख्तलिफ़ जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से। लेकिन सबसे पहले आज का जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ करते हैं अपने हमसाया मुल्क, ब्रदर मुल्क अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो कि इस वक़्त न्यूज़ में है। और ये मैं आपको ख़बर दिखा रहा हूँ, ये आप ज़रा देखें। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है अफ़गानिस्तान के लिए। और वो ये है कि UN says Taliban's gender restrictions should be prosecuted as crime against humanity। तो वो जो एक प्रोपेगेंडा और वो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हवाले से, और जो कहा जाता है कि वहाँ पे उनको तालीम की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं दी जाती हैं, जिसकी वजह से एक पूरी दुनिया में एक कंसर्न मौजूद है। तो उसकी अब एक जो नई शक्ल है वो ये जो है सूरत आप देख रहे हैं कि यूएन जो है वो ये कह रही है कि जो जेंडर रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी जो बच्चियों की तालीम के लिए वहाँ पे जो उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, इनको इस तरह का क्राइम बना के ट्रीट किया जाए जो कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के उस ज़ुमरे में आता है। यानी इंसानियत के खिलाफ जो जराइम हैं उनके ज़ुमरे में आता है। और ये आपको पता ही है कि ये 2 साल पहले तालिबान की हुकूमत जो थी उसने कंट्रोल लिया था। और 15 अगस्त, आज पाकिस्तान में तो 16 हो चुकी है, यहाँ पे पाकिस्तान में अभी-अभी 15 ही है यहाँ पे। तो 2 साल हो चुके हुए हैं। आपको याद होगा कि जब 3.5 लाख जो फ़ौज थी, वो सरेंडर कर गई थी, और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि वो गई कहाँ पे, क्या ट्रेनिंग उसकी हुई थी और क्या अमेरिकन ने उसको ट्रेनिंग और साथ-साथ इक्विपमेंट दिया हुआ था, सारा कुछ, वो सारी की सारी एक किस्म की डिसॉल्व हो गई। तो ये सारा जो था, आपको याद होगा कि 7 सितंबर को फिर तालिबान ने अपनी जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी, क्या इंटरिम कैबिनेट, वो 7 सितंबर को उन्होंने अनाउंस कर दी थी। इस तरह अफ़गान हुकूमत जो थी वो इंस्टॉल हो गई थी। तो अब ये सूरत हाल है कि 2 साल में एक प्रेशर बढ़ा है, और ये कह रहे हैं कि जी द यूएन सेड ट्यूसडे दैट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीजे जिसको कहते हैं, शुड रिकॉग्नाइज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अफगानिस्तान एज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये एनाडोलो जो एजेंसी है वो इसको रिपोर्ट कर रही है, और वो ये कह रही है कि जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यूएन ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त जेंडर रिस्ट्रिक्शंस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ख़वातीन और मर्द हजरात के दरमियान, उसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तौर पर ट्रीट किया जाए। तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो उसमें वो कोर्ट ये कर रहे हैं कि द लीगल ओपिनियन वी हैव रिसीव्ड शोज दैट द डिनायल ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अफगान वुमेन इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वो कह रहे हैं कि जो लीगल ओपिनियन हमें मिली है वो ये बता रही है कि जो डिनाई किया जाता है बच्चियों की तालीम को, और अफगानिस्तान में जो उनकी ख़वातीन हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, नौकरी के हवाले से जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, वो कह रहे हैं कि वी शुड काउंट एज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तौर पर लिया जाना चाहिए, एंड इट शुड बी प्रोसिक्यूटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आईसीजे जो है वो इसके ऊपर केसेस बनाए और इनको प्रोसिक्यूट करे। ये कौन कह रहे हैं? गॉर्डन ब्राउन, यूएन स्पेशल ऑनवॉय फॉर ग्लोबल एजुकेशन एंड फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर। आपको याद होगा ये गॉर्डन ब्राउन जो थे साबिक वजीर आजम बरतानिया के। As he discussed the current state of the issue of girls' education in Afghanistan at a UN news conference। तो ये उन्होंने यूएन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। ये तफसीली एक खबर है, मैंने सोचा कि ज़रा मैं आपको बता दूं, और साथ हमारे जो अफगानिस्तान में हमारे बहन भाई हैं उनको भी बताया जाए कि ये इस वक्त इंटरनेशनल फ़िज़ा जो है वो आपके लिए मुतालिक जो बन रही है। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई सद्देबाब इसका करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। तो ये भी एक सूरत हाल है। और साथ साथ अब ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में आपको पता है कि क्या सूरत चल रही है, और ख़ास तौर पे आज जो क्या खूबसूरत तोहफ़ा दिया है काकड़ साहब ने आते ही। और आप देखें कि ₹17.5 पेट्रोल और ₹20 के करीब जो है वो जो डीज़ल है उसकी कीमतें बढ़ा दी। आते ही पहले दिन तोहफ़ा दिया है ये काकड़ साहब ने, जिनका काम था कि वो आके इलेक्शन करवाएँ। वो आते ही उन्होंने एक अपनी जो इकोनॉमी के हवाले से जो मीटिंग थी वो करके, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि मैं आते ही ज़रा खड़ाक करूं और लोगों को बताऊं कि मैं आ गया हूं। और ये वो जो जट दा खड़ाक है ना, तो वो वाला इन्होंने किया। ये काकड़ का खड़ाक है। तो काकड़ ने खड़ाक कर दिया, और आते ही उसने ये बता दिया कि मेरे इरादे क्या हैं।
آپ ذرا آپ سیٹ بیلٹس جو ہیں وہ فیسٹن کر لیں اور اپنے آپ کو ذرا تیار کر لیں کہ ہائیسٹ ایور پرائسز جو ہیں وہ اس وقت پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ ہو گئی ہیں، ڈیزل کی بھی اور پیٹرولیم کی بھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے آپ کی مہنگائی جو ہے وہ کس حد تک بڑھے گی اور اس کا کوئی کنٹرول رہے گا کہ نہیں رہے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ فری فار آل ہو جائے گی اور جس کا جی چاہے گا جتنا چاہے گا وہ کی قیمتیں بڑھائے گا، کیونکہ گورننس تو ہے کوئی نہیں. گورننس تو ان کے بس میں نہیں ہے جو یہ ٹیمیں لے کے آتے ہیں اور جو لاتے ہیں. یہ سب کے سب نہ ان کو گورننس کا پتہ ہے، نہ ان کی ٹریننگ ہے، نہ ان کو کوئی اندازہ ہے کہ لوگوں کی اس وقت کیا حالت ہے. لیکن چونکہ گروی رکھ دیا گیا ہے افغانستان اپنا پاکستان کو اس میں آئی ایم ایف کے سامنے، ورلڈ بینک کے سامنے، تو ظاہر ہے ان کی ٹیمیں آئیں گی. ابھی آپ دیکھیے گا جب کیبنٹ بنے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ارادے کیا ہیں. ابھی تو کیبنٹ سے پہلے پہلے کاکڑ صاحب نے یہ آپ کو تحفہ دے دیا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی کاکڑ صاحب ہی کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، مجھے پتہ نہیں وہ میں پورے تیقن سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ درست ہیں یا نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ افغانستان کے ڈاکیومنٹس کے اوپر یو کے میں 15 سال رہے ہیں. یہ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے اور اس کی اطلاعات شاید ہمارے اداروں کو بھی شاید پہنچی ہوں گی کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ سٹیزن شپ جو ہے ان کی وہ کون سی ہے. یہ کیا افغان شہری ہیں؟ افغانستان کے ڈاکومنٹس کے اوپر کیا یہ واقعتاً یو کے میں رہتے رہے ہیں؟ اور اگر رہتے رہے ہیں تو پھر ان کی شہریت کیا ہے؟ تو کیا پھر افغان شہری جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر ہے؟ تو یہ ذرا دیکھنے والی بات ہے اور اداروں سے میری گزارش ہوگی کہ اگر یہ بات درست ہے تو اس کو پروو کیا جائے، اور اگر یہ غلط ہے تو پھر ہم نے پہلے ہی مبینہ طور پر کہہ دیا ہے تو ہم یہ اسٹوری جو پھر واپس لے لیں گے. لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک افغان شہری مبینہ طور پر پاکستان کا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے. تو اگر ایسا ہوا ہے تو اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے. اچھا جی، 19 کیسز جو ہیں اس میں عمران خان کی جو بیل ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک بندہ جیل میں ہے جس کو آپ ملنے نہیں کسی کو دے رہے، کسی سوائے بشرا بی بی صاحبہ کے کوئی ان کو مل نہیں سکتا، کوئی ان کا وکیل نہیں مل سکتا، تو وہ کیسے آئے گا؟ اڑ کے آئے گا؟ وہ کوئی وہ تتلی ہے کہ اس میں سے اڑے گی اور وہاں پہ آگے پہنچ جائے گی بیل اپنی کروانے کے لیے؟ مطلب خدا کا واسطہ ہے، کچھ تھوڑی سی کوئی موکری کا کوئی تھوڑا سا کوئی تو ایک ایسپیکٹ چھوڑ دیں جو کہ نہ آپ کریں. تو پلیز میری گزارش یہ ہوگی کہ مذاق کریں لیکن مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یعنی 19 کیسز میں اس کی بیل ریجیکٹ کر دی ہے تاکہ اگر اس کی بیل ہو ہی جاتی ہے جو جس کیس میں ابھی ہے وہ، تو تاکہ جیسے ہی وہ آئے فوراً اس کو، جیسے ہی آج کل ہو رہا ہے، ابھی بھی میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف بھی جو دوسرے کیسز ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک ریڈیکولس، زیادہ سے زیادہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دس از اے ریڈیکولس ڈیولپمنٹ جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا جی، بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. تقریباً سنا ہے کہ 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. ایک طرف بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، ایک نئے ڈی آئی جی صاحب جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں. ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کی خواتین کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، اور ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہو رہی کہ ایک باپردہ خاتون ہے اس کے متعلق آپ کیا سے کیا پروپیگنڈے کر رہے ہیں. تو وہ ڈی آئی جی صاحب کو بھی تھوڑی سی شرم ہو، حیا تھوڑی سی اگر ہو، ان کے گھر میں بھی کچھ خواتین ہوں گی، آبویسلی ہوں گی، تو کیا ان کو اچھا لگے گا کہ آپ کی خواتین جو ہیں ان کے بارے میں لوگ اس طرح باتیں کریں کہ جی گھر گئے تو ان کے پاس یہ تھا اور وہ تھا اور تعویذ تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. کچھ تھوڑی سی شرم کر لیں. آپ نے بہت ساری حدیں پار کر لی ہوئی ہیں، لیکن کوئی تو حدیں جو ہیں وہ رہنے دیں. وہ بعد میں کسی سے پوری کر لیجیے گا، لیکن تھوڑا سا بھی گیو اس اے بریک پلیز. اچھا، ایک جسٹس جو ہیں بابر ستار صاحب، جو کہ فارمر جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہوا کرتے تھے، اخبارات میں لکھا کرتے تھے، انہوں نے کل اپنا تھوڑا سا میڈل شو کیا ہے جو کہ آج کل نظر نہیں آتا. باقی تو ان کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے تو خیر کمال ہی کر دیا ہے، عدلیہ کے جو نام ہے اس کو روشن کرنے میں. ایسے تو نہیں ہم لوگ 131 پہ 132 پہ دنیا میں پھر رہے ہیں. تو بہرحال جسٹس بابر ستار صاحب نے تھوڑا سا سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کو جو ہے وہ آج پیش کیا جائے، اور جن جن لوگوں نے ان کو پکڑوایا ہے مختلف کیسز میں وہ بھی ذرا تشریف لے آئے. تو اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اب امتحان یہ بھی ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہے یا وہ بھی سجدہ ریز ہو جاتی ہے جس طرح کہ باقی جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بابر ستار صاحب کے لیے ہماری گڈ وشز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس معاملے میں کھڑے ہو گئے
اور جو کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے اور ایک اچھے بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے ان کا، تو امید ہے کہ وہ اس میں اگر اپنا کچھ شو کر گئے میٹل، تو ہو سکتا ہے کہ ایک یہ اچھا خوشگوار جھونکا ہو اس پوری ایک بہت ہی عفونت زدہ ماحول میں. تو اللہ کرے کہ یہ ان کو توفیق ملے. آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ابھی جو وہاں پہ لیٹسٹ ابھی رپورٹس ہیں وہ میں ابھی دیکھوں گا، تو اس کے بعد آپ کو جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک سچویشن جو ہے وہ کافی کلیئر ہو چکی ہوگی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ججز کی جب بات آتی ہے نا، مجھے آج کسی نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے مختلف ججز کے حوالے سے ایک جج انہوں نے کہا جی کہ ان کا علاج ہو رہا تھا ایک بڑے ہاسپٹل میں نام نہیں لیتا، ایک بڑے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا تھا. کہتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہوئے بھی ان کو عرصہ دراز ہو چکا ہوا ہے، ان کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن ان کے پروٹوکولز جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے پروٹوکولز اور اتنا مفتہ، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ تمام علاج جو ہے وہ سارے کا سارا مفت. پھر ان کے ساتھ جو ایک خاص ان کو ظاہر ہے کہ ایک مختلف رومز دیے جاتے ہیں، وی آئی پی رومز ان کو دیے جاتے ہیں. پھر ان کو جو ان کے لواحقین ہیں یا ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو رشتہ دار جو آتے تھے وہاں پہ، وہ بھی جو کھانا کھاتے تھے، ایک تو وہ خود کھانا کھاتے تھے، پھر جو ان کا وہ کھانا کھاتے تھے وہ بھی سارے کا سارا کورڈ تھا. اور اس کے لیے بھی جو سی ایس پی آفیسرز ہیں کچھ، وہ آتے تھے اور وہ آ کے ان کی جو سلپس وغیرہ ہوتی تھیں ان کو ریمبرس کرواتے تھے، اور پھر ان کو سارے کا سارا ایک مفت. یہ جو ہمارا مفتے کا کلچر ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے سنیں ان کے درجات بلند کرے، لیکن یہ جو ہمارا ہے نا کہ وی آئی پی کلچر، یعنی ریٹائر ہونے کے بعد بھی تا دم مرگ آپ کو پورے کا پورا پروٹوکول، آپ کی جناب نوکر، آپ کے ڈرائیورز، آپ کے بلز، آپ کے سب کچھ کورڈ ہے. ابھی کیا آپ نے خدمت کی ہے پاکستان کی؟ اگر خدمت کی ہوتی تو پاکستان کم از کم پہلے 10 نمبرز میں تو وہ آتا. آپ نے تو پاکستان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے. اس عدلیہ کی وجہ سے پاکستان میں جتنا نقصان ہوا ہے کسی اور چیز کی وجہ سے شاید ہی ہوا ہو. آپ لوگ اگر کھڑے ہو جاتے آج بھی جس طرح کے موقع ہے، تو یہ حالات ہم دیکھ نہ پاتے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ، اور یہ اوتھینٹک رپورٹس ہیں، مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ بالکل ان کی آپ سمجھ لیں کہ ان کے گھر سے یہ خبریں باہر نکلی ہیں. تو یہ جو اس طرح کے ججز ہیں یا اس طرح کی جو جوڈیشری ہے، ان کا بھی ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو کلچر بنایا ہوا ہے کہ کھابے اور مفتے اور کھنچے اور یہ سب چیزیں، اس کا بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے حساب کتاب ہونا چاہیے اور ختم ہونا چاہیے اس کو. اچھا جی، پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے 13 بلز جو ہیں وہ واپس بھیج دی، وچ از گڈ. اور یہ جس طرح کہ انہوں نے ریوڑیاں بانٹی تھیں، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا. 13 بلز انہوں نے واپس بھیج دی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مختلف چیزیں اس میں چل رہی تھیں. یہ آخری دنوں میں لگاتار دھڑا دھڑ جناب ادھر سے یونیورسٹیاں، فلانی یونیورسٹیاں، مریم اورنگزیب، طاہرہ اورنگزیب، فلانے نمکانے، جتنے یہ، میں تو استغفار کو ہیوملیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جو ایک جمعہ بازار لگا ہوا تھا بلز کا اور مراعات دینے کا، وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے واپس بھیجا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو بھی تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں. اب وہ جاتے جاتے جب تک وہ ہیں، ابھی تو خیر مجھے لگتا ہے کہ وہ جا بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ اگلا الیکٹرل کالج ہمارے پاس ہے ہی نہیں جو اگلا پریزیڈنٹ جو اس کو الیکٹ کر سکے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ چلے جائیں. ویسے ان سے امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ وہ آرٹیکل 45 کو بھی ان پلیس لے کے آئیں گے اور انووک کریں گے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر، جس میں وہ عمران خان صاحب کو پارڈن بھی کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں بھی کافی حلقوں میں تھوڑی سی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے کہ اگر آرٹیکل 45 انہوں نے انووک کر دیا تو پھر کیا ہوگا. اچھا جی، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، نیب، اس کی جو امینڈمنٹ ہے وہ اب وہ بھی ٹیک اپ کر لی گئی ہیں سپریم کورٹ میں، اور یہ 18 اگست کو کیس ہے، اور یہ پورے کا پورا بیک فائر کر سکتا ہے. اور اگر یہ بیک فائر کر گیا اور یہ پچھلی سٹیج پہ جو تھا اس کے اوپر ریسٹور ہو گیا، تو پھر سارے کے سارے کیسز جو انہوں نے بنائے تھے، اپنے اڑائے تھے، اپنے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ سارے ریسٹور ہوں گے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ ان لوگوں نے جس طریقے سے ملک کو لوٹا ہے، ایک تو پہلے کا لوٹ کھسوٹ کا مال تھا، پھر جب اب یہ آئے ہیں تو اس وقت تو ان کو پتا تھا کہ اب ہمیں اس کے بعد ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہم آئیں گے. تو پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. اور جتنی بھی لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے منسٹری سے، وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں. اور میں گزارش کروں گا کہ مزید جو لوگ ہیں وہ ہمارے نمبرز کے اوپر، ہمارے جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں، ہماری ای میلز ہیں،
ان کے اوپر وسل بلور کا رول پلے کریں. کوئی تو ہو جو کہ اپنا رول پلے کرے. پاکستان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کہاں پہ ہیں ہمارے وہ سورسز؟ ایک زمانے میں ہمیں سورسز بتایا کرتے تھے کہ یہ کرپشن ہو گیا, یہ سارا کچھ ہو گیا. کہاں ہیں وہ سورسز؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ پاکستان آپ کا بھی ہے؟ آپ لوگ بھی, وہ جتنے جرنلسٹ ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں, جو آپ کے قابل اعتماد ہیں, میں اپنی بات نہیں صرف کر رہا, جو بھی قابل اعتماد لوگ ہیں آپ کے, آپ وہاں سے ان کو چیزیں دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا کیا کر کے گئے ہیں, کتنے کتنے بڑے سکینڈلز ان کے نکل سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پھر آگے جا کے کچھ نہیں ہوتا اور پھر بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے اتنی کوشش کی اور پھر کچھ نہیں ہوا, کیونکہ آگے جا کے یہ سب مل جاتے ہیں. یہ وہ جاتے ہیں نا, ایسے جاتے ہیں جا کے سارے, یہاں پہ جا کے جب ملتے ہیں تو سب اکٹھے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی. ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن جہاں پہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا کام ہوتا تھا, میں نام نہیں لیتا ابھی, وہاں پہ ان کے نئے صدر جب گئے تو انہوں نے جاتے ہی انہوں نے کہا میں نے سنا یہاں پہ بہت کرپشن ہوتی ہے, کون کون کرتا ہے کرپشن؟ تو وہ لوگ تھرتھلی پڑ گئی کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو جو لوگ, انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ جن لوگوں نے بھی کرپشن کی ہے ان کی ساری لسٹیں جو ہے وہ مجھے لا کے دو, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر آ جانی چاہیے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. خیر وہ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا یار چلو یہ اچھا بندہ ہے, اب کرپشن اس ملک میں اور اس ادارے سے ختم ہو جائے گی. اگلے دن جناب انہوں نے ساری لسٹیں ان کو دیں. انہوں نے چن کے جتنی لسٹ میں لوگ تھے ان کو اگلے ہی دن کی پوزیشنز کے اوپر لگا دیا اور ان کو بلا کے کہا کہ خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی دو. تو یہ حال ہے ہماری جو پاکستان کے اندر معاملات ہیں ان کا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ رضا ربانی صاحب نے, اب رضا ربانی صاحب کا اندر کا جو ایک رضا ربانی ہے وہ اٹھا ہے, کیونکہ حکومت اب ختم ہوئی ہے نا, تو اب وہ ان کو یاد آ گیا تھی کہ قانون اور آئین کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. پہلے جب سب لوگ پیٹ رہے تھے پنجاب میں الیکشنز کرواؤ, تو رضا ربانی صاحب اپنی پونی سمیت کہیں پتہ نہیں کہاں پہ غائب ہوئے تھے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری حکومت اب ختم ہو گئی ہے, اب ہم نے واپس آنا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب دوبارہ سے کوششیں شروع ہو گئی ہیں آئین کو جگانے کی. اچھا, اب آئین کیسے جاگے گا؟ آئین تو ایسے ان کے کہنے سے تو نہیں جاگے گا. ان کے تو جو کمپرومائزز ہیں وہ سب کو پتہ ہیں. آئین تو جس وقت مسل دیا گیا ہے اس کو تباہ و برباد کر کے اس کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں, تو پھر آپ کہاں سے آئین کو لائیں گے, کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یہی ہم پیٹتے تھے پہلے کہ رضا ربانی صاحب اپنی پونی کھولیں اور ان معاملات کو ٹیک اپ کریں سینٹ کے اندر اور کھڑے ہوں. جب یہ بچیوں کے معاملات تھے, ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا, لڑکیوں کو, خواتین کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا, اس وقت بھی آپ نہیں بولے, اس وقت بھی آپ کی اپنی جو مصلحتیں ہیں وہ آپ کے کام آئیں اور آپ نے کچھ نہیں کہا. تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ انتظار کریں, کیونکہ آپ نے اپنا سارے کا سارا کنٹرول جو ہے وہ اپنے سب لیٹ کر دیا, اور جب سب لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو واپس آتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا, مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر نظر جاری رکھے گی, اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ جلدی سے جلدی چیزیں وہ شیئر کرتے جائیں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رو تو دانی حساب کو بیش رہا ہوں. جس راکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.